बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 नवंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर नारोवाल से, एक बहुत ही दिलखराश, बहुत ही दिल तोड़ देने वाली और बहुत ही गमगीन खबर के साथ आगाज़ करता हूँ। नारोवाल में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन यासिर मल्ली को शहीद कर दिया। जी हाँ, बहुत ही दिल तोड़ देने वाली ये खबर है, फस्तायत की खबर है और ये खबर जुड़ी हुई है 24 तारीख के एहतजाज के साथ। आपको पता है कि एक तरफ चौधरी निज़ामुद्दीन और उनके टाउट्स मीडिया के अंदर ऐसी फजा बना रहे हैं कि इमरान खान के साथ जेल में या तहरीक इंसाफ के साथ बाहर मुज़ाकरात हो रहे हैं और बस 24 तारीख से पहले मुज़ाकरात होकर ये सारा मसला हल हो जाना है और कोई एहतजाज नहीं होना और एहतजाज मौखर हो जाना है। ये फ़ज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हो सकना, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। इमरान खान ने तभी रिहा होना है जब आप 10 लाख की तादाद में सड़कों पर निकलेंगे। बाकी ये सब जुबानी जमा खर्च और झूठ है। जो भी आपको ये बता रहा है वो या तो मासूमियत में इस्तेमाल हो रहा है या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बहरहाल एक तरफ तो ये फजा बनाई जा रही है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप बाहर ना निकले। दूसरी तरफ पूरे पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस भेड़ियों की तरह, पागल कुत्तों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, ओहदेदारान और टिकट होल्डर्स के पीछे पड़ी हुई है। यही कुछ नारोवाल के नवाही गांव बद्दोमली में हुआ, जहां पर पंजाब पुलिस पहुंची यासिर को गिरफ्तार करने के लिए। यासिर मल्ली को जब ये पता चला कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ गई है तो सोचिए वो किस कदर डरा होगा कि वो छत पर चढ़ा बेचारा, और जहां से फिर उसकी शहादत हुई वो कैसे हुई वो आपको सब कुछ बताते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए कि यासिर मल्ली को तो यही बताया गया था कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया। जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं था तो तब अंग्रेज़ के कवानीन थे कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप आज़ादी नहीं मांग सकते, आप अपने जमहूरी हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी काम के लिए आज़ादी की मुहिम शुरू की गई थी और 1947 में अंग्रेज़ बहादुर से आज़ादी ली गई थी ताकि हम खुलकर अपनी जो जमहूरी हकूक़ हैं उनकी बात कर सकें। फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें यासिर मल्ली के ये जो हकूक़ थे उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है और वो पुरअमन रहकर एहतजाज भी कर सकते हैं। यासिर मल्ली को क्या पता था कि ये पुरअमन एहतजाज की ख्वाहिश ही उसकी जान ले लेगी। पुलिस उसके घर पहुंची, फिर वहां क्या हुआ मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले इन बहुत ही छोटे बच्चों से सुनिए कि इस घर के अंदर क्या हुआ। हमने हमेशा सुना बच्चे झूठ नहीं बोलते। ये उस हादसे के फौरन बाद की वीडियो है, तो बच्चों को किसी ने अभी तक कोई सबक भी नहीं पढ़ाया। आपको उनकी आवाज़ से भी पता चल जाएगा कि ये सबक पढ़े हुए हैं या हालात के मारे हुए हैं। सुनिए यासिर मल्ली के बच्चे क्या कहते हैं। सानू यतीम कर देता है। हमारे दरवाजे को मेरे बाबा भागे हैं, पीछे मुलाजिम भागे हैं। मेरे बाबा का कहीं पाँव अड़ गया, इन्होंने ऊपर से इतनी भैड़ी मेरे बाबा को ईंट मारी है। सुन लिया आपने। मुझे उम्मीद है कि आपका दिल भी छलक चुका होगा और आपकी आंख भी छलक चुकी होगी। एक तरफ हमें कुरान करीम की आयत सुनाकर ये कहा जाता है कि मुल्क के अंदर इंतशारी टोला है और मुल्क के अंदर अमन रखना है, और दूसरी तरफ हमें नहीं समझ आती कि हम कुरान करीम की कौन सी आयत सुनाएं कि इन लोगों को समझ आए कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये फस्तायत है। अब ये सब कुछ तो हो गया कि यासिर मल्ली के घर पर पुलिस आई। यासिर मल्ली उनसे बचने के लिए छत पर चढ़े, पुलिस पीछे पहुंची, हाथापाई हुई और फिर ईंट मारी गई गालिबन, जैसे कि बच्चे ने बताया, और उनके वालिद को शहीद कर दिया गया। ये बच्चे यतीम हो गए। माँ का लाडला, माँ का जिगर जो है वो शहीद कर दिया। अब ये सब कुछ चलता रहेगा, किसी को एक्सटेंशन मिल जाएगी, किसी की हुकूमत आ जाएगी, किसी की चली जाएगी, लेकिन यासिर मल्ली के बच्चे हमेशा के लिए यतीम हो गए और उसे उन बच्चों को रियासत ने यतीम किया है। अब रियासत की और समाज की बगैरती आगे देखिए। अब आप गौर कीजिए, ये हमारे भाई हैं, चंद वकला वहां पहुंचे हैं। अब ये वहां पर पंचायती तौर पर इनको माफी दी जा रही है। इन पुलिस वालों को जिन्होंने ये जुर्म किया उन्हें पंचायती तौर पर माफ किया जा रहा है, जैसे उन्होंने एक इंसान की जिंदगी ना ली हो, कहीं से कोई किन्नू तोड़ लिया हो, और उनको माफी दे रहे हैं ये वकला हजरात और तमाम लोग। और ऐसे मिलजुल के खड़े हैं जैसे कोई छोटी सी बात हुई है उसे खत्म करना है।
یہ جو پینچ کھڑے ہیں یہ کام کروا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 95% ہم اخلاقی طور پر کرپٹ اور بدترین گندے ترین لوگ ہیں. ان لوگوں نے تھانے میں اپنے کام کروانے, اس لیے یاسر ملی کے جو گھر والے ہیں اب یہ ان کو بیچ ڈالیں گے پولیس والوں کے سامنے. اور دوسری طرف پولیس کی طرف جو بغیرتی ہے, جو بے حیائی ہے, جو بے شرمی ہے, اس کو آپ دیکھیے. اور وہ کن الفاظ میں جس نے یاسر ملی کو شہید کرنے میں جو ذمہ دار ہے, آپ اس کے چہرے کے اوپر نحوست دیکھیں, اس کے چہرے پر پھٹکار دیکھیں, اس کی بے شرمی اور بغیرتی دیکھیں کہ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کیا ہے, اور وہ پھر بھی کس اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہے. اور کسی ایک پولیس والے کے چہرے پر کوئی تھوڑی سی بھی ندامت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. یہ ذرا ویڈیو دیکھیے. سارے دوست واسطے ریکویسٹ کرتے اکو واسطے کسی دے نال مقصد ساڈا اگے بھی یہی سی کہ اسی چلو کسی دا ہور کر دے ساڈے نال جڑا ظلم ہونا ہو گیا جڑ گیا تے کونا کہنا اسی اج کسی دے نال زیادتی کر لئیے ساڈی وجہ تو کسی دے نال ساڈے نال جڑی ہونی میں شرمندہ ہے بڑی گریٹنس ہے باقی جو آئندہ احتیاط کرتے چلو بھائی چلیے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے سن لیا, دیکھ لیا آپ نے. یہ جو قاتل ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, آپ نے اس کا کانفیڈنس بھی دیکھ لیا. اب آگے ہوگا کیا؟ دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک دن اچھے دن آئیں گے, اب اچھے دن آئیں گے تو ان کا احتساب ہوگا. لیکن پھر ورکرز یہ کہتے ہیں, جب میں یہ کہتا ہوں کہ گل صاحب آپ نے پہلے احتساب کر لیا تھا, جن لوگوں نے 25 مئی 2022 میں جو کچھ کیا ان کا احتساب ہوا تھا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا, اینڈ اٹ از آر فیلئر. بٹ لیٹ می ٹیل یو دا ریزن آف دیٹ فیلئر. جب ہماری حکومت آئی, ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جولائی کے مہینے میں ہم نے وہ الیکشن جیتا تھا اور حکومت بنی تھی. 25 مئی کو وہ فسطائیت ہوئی تھی. یاد کیجئے کہ اسی حکومت کے دوران میں بھی اٹھایا گیا تھا. اسی حکومت کے دوران ہی پھر عمران خان صاحب کو گولیاں بھی لگی تھیں اور ان کی ہم ایف آئی آر نہیں کروا سکے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت تو ہماری تھی لیکن حکومت ہماری نہیں تھی. حکومت اس وقت جنرل باجوہ کر رہے تھے. حکومت اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی. کسی صورت بھی حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں اس طریقے سے نہیں تھی. وہ جو حالات تھے انہی وجوہات کی وجہ سے عمران خان صاحب نے دونوں اسمبلیاں توڑی تھی, کیونکہ نام کی حکومت ہماری تھی, کام کسی اور کا ہو رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی بڑی ہماری بدقسمتی ہے. جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ 95% ہم اخلاقی طور پر تباہ ہو چکے ہیں, اس کی بڑی ساری وجوہات ہیں. مثلا ابھی جو پولیس والے فسطائیت کر رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر, دوسری پارٹیز کے اندر کسی ایک یا دو بڑے لیڈران کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ ٹھیک رکھیں گے. مثلا جو سی سی پی او لاہور ہیں یا آئی جی ہیں یا آر پی او گجرانوالا ہیں, وہ کوئی ایک آدھ بندہ چوز کریں گے لاہور کے اندر یا کسی اور جگہ پر اور اس کے ساتھ اپنے مراسم اچھے رکھیں گے. اس دفعہ تو فسطائیت خیر بہت بڑھ گئی ہے. میں ماضی کی بات بتا رہا ہوں, جیسے 25 مئی 2022 کی بات. اس وقت بہت سارے دوست ایسے تھے, میں اب نام نہیں لیتا, نام لوں گا تو آپ کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ کوئی پرانی قدورت نکال رہا ہوں. میں کیونکہ چیف آف سٹاف تھا, عمران خان صاحب کے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کو, بہت سارے کیا سارے ہی تقریباً احکامات جو وہ سیدھا کنوے نہیں کرتے تھے خود, اس کے علاوہ میں ہی کنوے کرتا تھا. اٹ واز مائی رسپانسبلٹی. تو مجھے پتا ہے کہ کون کون پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی اپنے ریلیشن شپ رکھنے کے لیے عمران خان کو میری موجودگی میں غلط فیڈ بیک دیتا تھا. وہ افسران جو ظالم تھے ان کے بارے میں کہتے تھے نہیں, ان کے بارے میں افواہ ہے, یہ ظالم نہیں تھے, انہوں نے تو ہمیں بڑی سپورٹ کی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے فرح حبیب صاحب کو بچاتے دیکھا, صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے کام کروائے ہوں گے. اور بھی دوست ہیں, اور بھی دوست پارٹی کے اندر ابھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے نام نہیں لے رہا کہ وہ پھر نقصان ہوگا. ابھی اس کا وقت نہیں ہے, کوئی مناسب وقت آنے دیجیے. ایک طرف تو حکومت نہیں تھی ہماری, جنرل باجوہ سب کچھ اوپر کر رہے تھے, دوسری طرف اندر سے غلط فیڈ بیک دی جاتی ہے, اور تیسری طرف سے پھر دوبارہ وہی نام لوں گا, فرح حبیب صاحب اور چند لوگوں نے ڈوگر صاحب کو, ہاشم ڈوگر کو وزیر داخلہ بنوا دیا. who was not fit for this job. ان پر کیا تنقید کرنی, ان کو وہ تو سرے شام ہی سو جاتے ہیں بیچارے. انہوں نے یہ کام کیا کرنا تھا, اور وہ عمران خان کو دھوکہ دیتے رہے, چکر دیتے رہے کہ میں احتساب کر رہا ہوں, میں نے لسٹیں بنا لیں, میں نے انکوائری کر لی, لیکن اندر سے وہ پولیس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. لیکن کہنے کی بات میری یہ ہے آپ کو کہ آپ حق بجانب ہے کہ شاید دوبارہ بھی ایسا ہو, لیکن اس دفعہ آپ, میں, عمران خان
اور پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ اس چیز پر پہرا دیں گے. ہم سب کو یاسر ملی اور اس کے بچوں کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. ہمیں یہ جو ہماری اجتماعی بے شرمی ہے قومی طور پر، یہ جو ہماری اپنے تعلقات، اپنے ریلیشن شپس بچانے کے لیے کسی اور کو بیچ دینے والا کام ہے، یہ ہمیں بند کرنا پڑے گا. ہمیں کسی ایک کو کھڑے ہونا پڑے گا، یاسر ملی کو انصاف دلوانا پڑے گا. اور اگر ایک دفعہ ان تمام چہروں کو ہم نے یاد رکھ لیا جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کا احتساب ایک دفعہ کر دیا، تو اگلی دفعہ کے لیے یہ ڈیٹرنس ہوگا. لیکن بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک، بہت ہی غمگین خبر ہے. میں نے تمام لیڈرشپ سے بھی گزارش کی ہے کہ اس پر ایک سخت سٹانس لیا جائے، اور یہ بھی گزارش کیا کہ ان کے گھر والوں تک پہنچا جائے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور انہیں مکمل سپورٹ ہر طریقے سے دی جائے. سپورٹ خیر انہیں کیا دینی ہے جب ان کا پیارا ہی چلا گیا، اس سے بڑا لاس ان کا کسی نے کیا پورا کرنا ہے. لیکن پھر بھی سماجی طور پر، اقتصادی طور پر، مالی طور پر میرے کہنے کا مطلب ہے، اور باقی قانونی طور پر جیسے بھی ان کی فیملی کو ضرورت ہو، پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ساتھ ضرور کھڑا ہونا چاہیے. عمران خان جیل سے باہر ہوتے تو وہ ضرور ایسے تمام اقدامات کرتے اور ابھی تک احکامات دے چکے ہوتے. تو یہ ایک بہت ہی دل خراش خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پولیس کی بے حسی تھی، اور ظاہر ہے جو کروانے والے پیچھے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نظام دین وغیرہ، وہ یہ سارا ظلم کروا رہے ہیں. نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ان کا گریبان پکڑنے والا ہے، ان کو سمجھانے والا ہے کہ اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بلاول زرداری نے شہباز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا ہے. کل انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں میں شہباز شریف وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا، اور رپھڑ یہی پڑا ہے کہ وہ حصہ بقدر جثہ ہمیں نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی کے پی میں ہمارے گورنر کو پوچھ کے کچھ کیا جاتا ہے، نہ ہی پنجاب میں انتظامی معاملات میں، اختیارات میں جو ہمیں حصہ دینا تھا وہ ہمیں نہیں دیا. گندا کام، یہ ورڈ ان کا نہیں ہے لیکن میرا کہنے کا کہ گندا کام تو مل کے ہی سب نے کیا تھا، تو پھر اکیلا نون لیگ بوٹیاں کیوں کھا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کو صرف شورا کیوں پینا پڑ رہا ہے؟ وہ بھی بوٹیوں میں اب اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ سے جان چھڑوانے کا فیصلہ کر لیا ہو اوپر کی حکومت میں، اور وہ بلاول زرداری کو دلوانی ہو، اور اس طرح سے ایک نیا آپ کو یہاں پر شگاف پڑتا ہوا نظر آتا ہو اور نئی صف بندی ہوتی ہوئی نظر آتی ہو. ابھی اس خبر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اٹ ول بی ویری پری میچور کہ ہم اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ دیں. ہمیں اس کو مزید ریڈ کرنے دیں. جب ہم اس قابل ہوئے کہ آپ کے سامنے اس کا انالیسز رکھ سکیں تو ضرور رکھیں گے. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. علامہ راغب نعیمی جنہوں نے وی پی این کو حرام قرار دیا تھا، کل صحافیوں کے ٹیٹے چڑھ گئے. جب چڑھے تو صحافیوں نے ایسی درگت بنائی کہ سب کچھ بھول گئے. ایک تو صحافیوں نے یہ سوال پوچھا کہ وزیر اعظم اور وزراء اس وقت ٹویٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ کے جو فتویٰ ہے اس کے لحاظ سے وہ غلط کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، ان کا یہ عمل حرامی ہے؟ تو اس پر مولانا راغب نعیمی نے کہا کہ نہیں، 30 نومبر تک، کیونکہ اجازت ہے حکومت کی طرف سے، 30 نومبر تک وہ ٹویٹ کر لیں، وہ حرام نہیں ہے، اس کے بعد ہوگا. اس پر صحافی نے سوال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ 30 نومبر تک اگر اس وی پی این سے گندی فوش ویب سائٹس بھی کھول لی جائے تو پھر وہ بھی 30 تک خراب نہیں ہوگی. اس پر راغب نعیمی صاحب آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سیاسی بیان نہیں تھا؟ آپ استعمال نہیں ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں؟ ایک جماعت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کیا؟ پھر راغب نعیمی صاحب نے آئیں بائیں شائیں کیا، اور جب پھر بھی جان نہیں چھوٹی تو آخرکار کہا کہ میں نے تو یہ فتویٰ دیا ہی نہیں، وہ تو کوئی املا کی غلطی ہو گئی، لکھنے میں غلطی ہو گئی، ہم اسے غیر شرعی نہیں لکھنا چاہتے تھے. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، name and shame will work. That is the only thing which will work against these all rascals ہی کہہ سکتا ہوں انہیں میں، جنہوں نے مذہب سے لے کے ہر چیز کو بیچنے پہ لگایا ہوا ہے. ان کو آپ نیم اینڈ شیم کریں گے تو یہ باز آئیں گے. دیکھ لیجئے ایک گر گیا ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہہ دیا کہ فتویٰ میں نے نہیں دیا تھا، املا کی غلطی ہوئی تھی. یہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ان کا بیان جو ہے وہ چل رہا ہے، غالباً ٹی وی نے بھی رپورٹ کیا ہے. یہ ہے طاقت آپ کے نیم اینڈ شیم کی، یہ ہے طاقت جب آپ ان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، گالی نہیں دینی، وائلنس نہیں کرنا، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرنی. اخلاقیات کے اندر ان کو، ان کے لگتے لیتوں کو، ان کے رشتہ داروں کو قانون کے اندر رہتے ہوئے نیم اینڈ شیم کریں. یہ واحد کام ہے جس سے یہ باز آئیں گے اور بندے کے پتر بنیں گے. بہرحال علامہ راغب نعیمی صاحب نے تو یہ حرکت کی. آگے بہت بڑا نام پاکستان کا، بہت بڑا نام، میں بڑا ہمیشہ ان کا احترام کرتا رہا، بھاری نام، مفتی تقی عثمانی.
انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دی کہ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے. انہوں نے کیا کہا ہے اپنے کانوں سے سنیے, کیونکہ میں کہوں گا تو آپ کو بھی شاید برا لگ جائے. سنیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگا کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق ہمارے گورنر کامران ٹیسوری صاحب کو بخشی کہ انہوں نے اس روایت کو یہاں زندہ کرنے کی. سن لیا آپ نے. میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اسکرین پر آپ کو ایک شخص کا تبصرہ دکھا رہا ہوں جنہوں نے پوری تفصیل کامران ٹیسوری صاحب کی بتائی ہے. ان کے یہ جو پوسٹ ہے اس کے مطابق جو ان کے گناہ ہیں, جتنے انہوں نے بدترین فراڈ کیے ہیں, گناہ کیے ہیں, بطاخوری کی ہے, پلاٹوں پہ قبضہ کیا, اور مولانا تقی عثمانی صاحب ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملا رہے ہیں. اور کچھ لوگ میری یہ غلطی نکالتے, میں انہا اور انہو میں غلطی کر دیتا ہوں. معذرت, مجھے عربی نہیں آتی. اگر یہ چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس پر میری معذرت قبول کیجیے. بہرحال یہ خبر آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ انحطاط کا عالم یہ ہے. یہ بہت سارے بزرگ آپ کو کئی ٹک ٹاکرز کے ساتھ, خواتین نہیں مرد ٹک ٹاکرز کے ساتھ آپ کو پھرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور کیونکہ خواتین کو ٹارگٹ کرنا بڑا ہی آسان ہے, کسی کو بھی کر دیں. لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھیں گے, وہ بھی کچھ ٹک ٹاکرز کے ساتھ آپ کو پھرتے ہوئے نظر آئیں گے, مرد ٹک ٹاکرز کے ساتھ. تقی عثمانی صاحب کی بھی یہ جو کامنٹس ہیں, اس میں یا تو یہاں پر شاعر کوئی عہدہ مانگ رہا ہے, یا پھر وہ بھی ویسے ہی شوق رکھتے ہیں جو یوسف رضا گیلانی صاحب رکھتے ہیں, اور وہ پھر کامران ٹیسوری صاحب ہوں یا بہت سارے ٹک ٹاکرز ہوں, وہ ویسے شوق پورے کر سکتے ہیں, ویسی چیزیں مہیا کر سکتے ہیں. تو یا وہ والی پریشانی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے. ورنہ تقی عثمانی صاحب جیسا جید آدمی, اتنے بزرگ آدمی جن کا میں ذاتی طور پر تو بہت احترام کرتا ہوں, وہ اس قدر ناقص قسم کی سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں, ابھی تک یقین نہیں ہو رہا. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جسٹس بابر ستار, انہوں نے کیس سنا ہے. کیس کیا تھا ان کے سامنے؟ پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ آج کے بعد جو بھی دفاعی تجزیہ کار ٹیلی ویژن پر بیٹھے گا وہ آئی ایس پی آر کی اجازت سے بیٹھے گا. آئی ایس پی آر فلٹر کرے گا, اجازت دے گا, تو پھر وہ ٹیلی ویژن پر جا کے بیٹھ سکے گا. ٹیلی ویژنز اپنی مرضی سے کسی کو بھی نہیں بٹھا سکیں گے. یہ کیس چل رہا ہے جس میں جسٹس بابر ستار نے اب وکلا سے پوچھا ہے, جو حکومتی سائیڈ ہے, جو اٹارنی جنرل کا آفس ہے, کہ یہ پیمرا کو کس نے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایس پی آر نے زبانی کہا تھا. انہوں نے کہا زبانی آپ نے احکامات کیوں لے لیے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس یہ اتھارٹی کس نے دی. ابھی جسٹس بابر ستار نے کہا ہے کہ میں آرڈر پاس پھر کر دوں گا. آپ اس سے بہتر ہے کہ میرے سامنے ساری ڈاکومنٹیشن لائیے اور بتائیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس یہ کہاں سے اختیارات آ گئے کہ وہ ٹیلی ویژن پر کس نے بیٹھ کے تبصرہ کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا, اس کا فیصلہ ڈی جی آئی ایس پی آر کریں گے. یہ اب جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے ہیں. دیکھتے ہیں اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے. اگلی خبر ہے جی, چیف جسٹس یایا آفریدی نے بجلی چوری میں ملوث میٹر ریڈر کی ضمانت خارج کر دی ہے. بہت اچھا کیا یایا آفریدی صاحب. اگر یہ آئی پی پی کا چور ہوتا تو آپ نے اسے وزیر بنا دینا تھا, اور اگر اس کے خلاف کیس ہوتا تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا تھا. یہی تو فرق ہے اشرافیہ میں اور میٹر ریڈر میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میٹر ریڈر نے اچھا کام کیا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس نے چند لاکھ چند ہزار روپے کی چوری کی ہوگی. لیکن اگر یہاں پر کوئی آئی پی پی کا اونر ہوتا, کوئی بڑا آدمی ہوتا, تو اس کو کم از کم آپ نے وزیر بنانا تھا. سر, یہی اس ملک کا اصول ہے, یہی اس ملک کا قانون ہے. اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ سب کچھ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. میں ابھی آپ کو ایک دفعہ پھر کلیئر کر دوں, کچھ نہیں ہونا. مذاکرات صرف اور صرف حکومت ٹائم ویسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ 24 تاریخ کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں تاکہ یہ کال ڈیلے ہو جائے. آگے دسمبر میں سردی آ جائے گی, پھر جنوری فیبروری میں اور سردی ہوگی, اور یہ پھر مارچ اپریل تک کام چلا جائے, اور جب مارچ اپریل آئے گا تب دیکھا جائے گا. یہ ان کی پالیسی ہے, یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. آپ کو بہت کچھ بتایا جائے گا, یہ چلا گئے, یہ آ گئے, یہ بات ہو گئی, اب یہ ہونے لگا ہے, اب یہ ہونے لگا ہے. میں ابھی سے آپ کو جو میرا دل کہتا ہے, جو میرا دماغ کہتا ہے, کچھ نہیں ان بددیانتوں نے کرنا. انہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھنے کا ہر ممکن منصوبہ بنانا ہے. ایک ہی طریقہ ہے عمران خان کو جیل سے نکالنے کا. اگر 10 لاکھ پبلک سڑک پر نکلی تو عمران خان صاحب کو بچایا جا سکتا ہے اور باہر نکالا جا سکتا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.